आंटी कहाँ हैं जी? वो हाथ में डोंगा पकड़े मेरे कमरे में दाखिल हुई। मोहतरमा, ना तो ये अम्मी जान का कमरा है और ना किचन कि तुम यहाँ अम्मी जान को तलाश करती फिर रही हो। उसने मासूमियत से कहा, आपके कमरे का दरवाज़ा खुला था इसलिए चली आई। सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ी मांगने के बहाने मत तलाशा करो और अब बराए मेहरबानी तशरीफ़ ले जाएं। मैं उसे जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। वो सर झुकाए बाहर निकल गई। वो हमारे पड़ोसी अंकल एहसन मजीद की बड़ी बेटी थी। सायरा नाम था। मुझसे मोहब्बत की दावेदार थी और कभी इज़हार की जुर्रत नहीं कर पाई थी। मुझे भी पसंद थी, मगर जाने क्यों उसे सताने में मज़ा आता था। उसके हर काम में कीड़े निकालना, उसे हर वक्त तंतु तशनीह का निशाना बनाना, उसकी किसी बात को भी तरफ और एतना ना समझना मेरी आदत सानिया थी। और वो भी अजीब मट्टी की बनी थी कि मेरी हर ख्वाहिश, हर तमन्ना, हर बात पर अमल पैरा होना अपना मज़हब समझती। जमीला, ये क्या वाहियात कलर पहना हुआ है? मैंने छोटी बहन जमीला के गुलाबी लिबास पर तंज किया। औरतों को सिर्फ काला लिबास दिखता है, समझी? जमीला कहाँ चुप रहने वाली थी, झट बोली, भैया ये रौब अपनी होने वाली जोरों पर झाड़ना। मेरा जो जी चाहेगा पहनूंगी। वो जमीला की गहरी सहेली थी और उस वक्त भी जमीला के पास बैठी थी। जर्द रंग के लिबास में सरसों के फूल की मानद खिली हुई सूरजमुखी के फूल की जुड़वां बहन लग रही थी। मेरी बात पर तबसरा किए बगैर खामोश बैठी रही। यूं लग रहा था जैसे उससे कोई गुनाह सरजद हुआ हो। शाम को जब वो जमीला से मिलने आई तो काले लिबास में थी और उसके बाद मैंने उसे हमेशा काले लिबास ही में देखा। अम्मी जान, कभी कस्टर्ड भी बनेगा इस घर में? खाने के बाद मैंने हद पे आदत वावेला किया। ऐ लड़के, बाउला हुआ है क्या? रात मीठे में कस्टर्ड ही तो बना था, इतनी जल्दी भूल गया। अम्मी जान ने सब बुरा मनाते हुए कहा। हालांकि वो नहीं जानती थी कि मैं ये किसे सुना रहा हूँ। सायरा उस वक्त जमीला के कमरे में मौजूद थी और नामुमकिन था कि उसने मेरी बातों पर कान न धरे हों। दिन को भी बन जाता तो क्या हम गरीब हो जाते? मेरी तकरार जारी रही। ये कभी नहीं सुधरेगा। अम्मी जान बड़बड़ाते हुए किचन में घुस गई। शाम को कस्टर्ड का डोंगा अम्मी जान के हवाले करते हुए वो कह रही थी, आंटी आज अम्मी जान ने कस्टर्ड बनाया और कहा मेरी बहन को भी दे आओ। शुक्रिया बेटी, इधर फ्रिज में रख दो, मैं खुद बनाने लगी थी। साकिब की ज़िद होती है, रोज़ाना कभी बनाना याद रहता है, कभी भूल जाता है और जिस दिन भूल जाए आसमान सर पर उठा लेता है। डोंगा फ्रिज में रखकर वो जमीला के कमरे में घुस गई और उसके बाद हर दूसरे दिन अंकल एहसन के घर में कस्टर्ड बनने लगा, जिसे एक डोंगा हमारे घर भी लाजमन आता। दोनों घरों के ताल्लुकात इतने अच्छे थे कि इस बात को अम्मी जान या हमारे घर के किसी दूसरे फर्द ने अहमियत नहीं दी थी। जहर लगती है मुझे औरतों के हाथ पर मेहंदी। जमीला को अपनी भांजी अक्सा के हाथों पर मेहंदी के डिज़ाइन बनाते देखकर मैं तबसरा करने से बाज ना आ सका। अक्सा ने मासूमियत से पूछा, क्यों मामू? अब्बू जान तो कहते हैं औरतों के हाथों पर मेहंदी अच्छी लगती है। बस मुझे अच्छी नहीं लगती गुड़िया। ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो भी जमीला से मेहंदी लगवाने के लिए आई थी, क्योंकि जमीला को उस काम में काफ़ी महारत हासिल थी। मैं जब लिबास तब्दील करके बाहर निकला तो वो बगैर मेहंदी लगवाए वापस जा रही थी। सायरा, तुम कहाँ चल दी? जमीला ने हैरानी से पूछा। मेहंदी नहीं लगवानी? बाजी कल लगवा लूँगी। अभी मुझे एक काम याद आ गया है।
کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور پھر وہ کل کبھی نہ آ سکی۔ وہ یوں ہی کرتی، ہمیشہ میرے منہ سے نکلے الفاظ اس کے لیے حرف آخر ہوتے تھے، اور میں نے کبھی بھی براہ راست اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ بس کسی بھی تیسرے بندے کی عادت لباس وغیرہ کو ٹوک دیتا اور وہ جھٹ اس پر عمل پیرا ہو جاتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ میری پسند کے سانچے میں چلتی گئی۔ میں نے لپسٹک پر ناک بو چڑھائی، اس کے گلاب کی پنکھڑیوں سے ہونٹ سرخی سے معروم ہو گئے۔ سرمے کو پسندیدہ کہا، اس کی شاید انگی آنکھیں سرمے کی عامہ جگہ بن گئیں۔ کانچ کی چوڑیوں کو اچھا کہا، گنبی رنگت کی ریشمی کلائیاں کانچ کی ہتھکڑیوں سے سج گئیں۔ میں نے کہا، جمیلہ کبھی پراندہ بھی باندھ لیا کرو، اور صحرا کے کالے بال پراندے کی گرفت میں آ گئے۔ اس سب کے باوجود اس نے کبھی اقرار محبت نہیں کیا تھا، کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے تم اچھے لگتے ہو، کبھی محبت برا خط نہیں لکھا تھا، اور میں منتظر تھا کہ وہ اظہار کرے، کہے، ثاقب آئی لو یو، میں تم بن نہیں رہ سکتی، مجھے اپنا لو، اپنے ابو کو ہمارے گھر بھیج دو نا، پلیز میرے اچھے ثاقب۔ مگر میرا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ میں اپنی انا کے قول میں سمجھ گیا، اسے بے اعتنائی برتنے لگا۔ وہ گھر آتی، میں باہر نکل جاتا۔ وہ کسی سوال پوچھنے کے بہانے میرے قریب آتی اور میں میرے پاس وقت نہیں ہے کہہ کر اسے دھتکار دیتا۔ ابو جان ہر ماہ کے آخر میں پوری فیملی کو پکنک کے لیے لے جاتے۔ ایک دن اس نے بھی ہمارے ساتھ جانے کے لیے گھر سے اجازت مانگی، جو آسانی سے مل گئی، مگر میں اس دن طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے گھر رک گیا۔ میں اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ میرے لیے کتنی قابل نفرت ہے، اور یہی وہ طریقہ تھا جس سے وہ میرے قدموں میں جھک جاتی، محبت کی بھیک مانگتی، میری انا کو تسکین ملتی، اور اس کے بعد میں اسے اپنانے میں دیر نہ کرتا۔ آخر مجھے بھی تو وہ بہت عزیز تھی، مگر اپنی ساری چاہت پہ پایا محبت کے باوجود وہ میری یہ شرط پوری کرنے میں ناکام رہی۔ اس کی ہر ادا، ہر حرکت، ہر اشارہ چیخ چیخ کر مجھے یقین دلاتا، ثاقب میں تیری ہوں، کیا تمہیں میری آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھنی نہیں آتی؟ کیا میری حرکات و سکنات سے پتہ نہیں چلتا؟ ضروری تو نہیں کہ میں چاہت کے اظہار کے لیے الفاظ کا سہارا لوں۔ تم کیوں نہیں سمجھتے، شرم و حیا عورت کا دوسرا نام ہے۔ محبت ہونے کے باوجود عورت اظہار کی قدرت سے محروم ہوتی ہے۔ میں کیسے کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ کیا میرا ہر عمل میرے احساسات کا ترجمان نہیں ہے؟ ثاقب، تم مرد ہو، اظہار کی جرأت سے لبریز، تمہیں کوئی شرم مانے نہیں ہے۔ پلیز مجھے ٹوٹنے سے بچا لو، صرف ایک بار پہل کر لو، میں اپنا پندار، اپنی انا اور خود کو تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گی۔ کسی آزمائش سے نہیں گھبراؤں گی، ہر امتحان میں سرخ روح ہو کر دکھاؤں گی۔ مگر میں پتھر بن گیا، میری انا کا خول روز بروز مضبوط ہوتا گیا۔ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر وہ چاہت کی دعوے دار تھی تو اسے اظہار کرنا چاہیے تھا، حالانکہ سوچا جائے تو اسے جھکنا نہیں کہتے۔ اگر وہ چاہت کے دعوے دار تھی تو یہ جرم تو مجھ سے بھی سرزد ہوا تھا۔ اور پھر ایک دن میری انا نے عجیب رنگ دکھایا۔ اس نے ابو جان نے شادی کے موضوع پر مجھ سے مشورہ کیا تھا۔ ثاقب بیٹے، احسن صاحب بہت اچھے، عمدہ اور زبردست شخصیت کے مالک ہیں، اور ان کی بیٹی سائرہ مجھے جمیلہ ہی کی طرح عزیز ہے۔ تو ابو جان، میں جان بوجھ کر انجان بن گیا۔ تو یہ کہ وہ اس قابل ہے کہ اسے بہو بنا کر میں فخر کر سکوں؟ ابو جان نے واضح الفاظ میں اندیا دیا۔ ابو جان، آپ جانتے ہیں میری تعلیم ادھوری ہے، میں جب تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ صرف منگنی سے شاید تیری تعلیم پر کوئی فرق نہ پڑے۔ یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر میں فی الحال ایسا نہیں کر سکتا۔ ابو جان نے دبے لفظوں میں مجھے تنبیہ کی۔
بیٹا دیر کرنے سے ایک اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ احسن بھائی ایک دو مرتبہ باتوں میں اشارہ کر چکے ہیں۔ بیٹی کے باپ ہیں، واضح طور پر تو نہیں کہہ سکتے نا؟ وہ واضح الفاظ میں کہے گا اور خود چل کر آئے گا۔ اپنی لاڈلی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو یقیناً اسے گوارا نہیں ہوں گے۔ میں دماغ میں ابھری سوچ کو الفاظ کا جامع نہ پہنا سکا اور بات بناتے ہوئے بولا، پاپا ہمیں رشتوں کی کمی تو نہیں ہے؟ اوکے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ مجھے دل سے کہہ کر ابو جان وہاں سے اٹھ گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ سائرہ کی شکست تسلیم کرنے سے پہلے رشتے کی بات کرنا میری خودداری کے لیے تعزیانہ تھا۔ میں ہار تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھ سے 4-5 سال چھوٹی تھی، گویا میرے ہاتھوں میں ہی پلی بڑی تھی، اور خود سے چھوٹی لڑکی سے در جانا مجھے کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ ابو جان کے بعد امی جان نے بھی اس موضوع پر بات کی، مگر میں انہیں بھی ٹال گیا۔ جب امی جان مجھ سے رائے لے رہی تھی اس وقت جمیلہ بھی وہاں موجود تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ ساری بات سائرہ کو بتا دے گی۔ اس وجہ سے میں نے کچھ زیادہ ہی سخت الفاظ میں امی جان کو منگنی سے منع کر دیا۔ دوسرے دن میرے انکار کا اثر اس کے چہرے پر سب تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے کروٹیں لے رہے تھے۔ چہرہ حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ٹوٹ چکی ہے، اور اب جلدی اپنی شکست کا باضابطہ اعلان کرنے کے لیے اسے میرے پاس آنا ہے، اور میرا اندازہ درست نکلا۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ امتحانات سے فارغ ہو کر میں کچھ پرسکون تھا، اس لیے دن چڑھے تک سوتا رہا۔ ناشتہ بھی نیند کی نظر ہو گیا تھا۔ اٹھ کر میں نے شاور لیا اور گرما گرم چائے سے لطف اندوز ہونے لگا، جو جمیلہ وہاں پٹک گئی تھی۔ اسے اتوار کے دن میرا دیر تک سونا بہت برا لگتا تھا، مگر چھوٹی ہونے کے ناطے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر سائرہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اب وہ مجھ سے پوچھ ہی کر کمرے میں داخل ہوتی تھی۔ جی آ جائیں، میں بے نیازی سے بولا۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے سلام کیا اور خاموشی سے کھڑے ہو کر ہاتھ مروڑنے لگی۔ وعلیکم السلام۔ سلام کے جواب دے کر میں اپنے لیے تھرماس سے چائے کا دوسرا کپ بھرنے لگا۔ چند لمحے بعد بھی وہ کچھ نہ بولی، تو میں نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جی فرمائیے۔ حالانکہ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر اپنی شکست کا اعلان کر رہی تھیں۔ وہ ہار چکی تھی۔ اس کے اعصاب میرے پے در پہ حملوں کی تاب نہیں لا سکتے تھے۔ اس کی ریزہ ریزہ انا مجھے اپنے قدموں میں بکھری نظر آئی۔ وہ جی آنٹی گھر میں نہیں تھی، اور میں نے جمیلہ باجی کو ساتھ لے جانا ہے۔ سوچا آپ سے اجازت لے لوں۔ میں جانتا تھا وہ سرین جھوٹ بول رہی ہے۔ امی گھر میں موجود تھی۔ وہ اظہار محبت کے لیے آئی تھی، مگر اظہار کی جرات نہیں کر پائی تھی۔ میں نے اس کا جھوٹ ظاہر کرنا ضروری نہ سمجھا اور بولا، تو لے جاؤ جمیلہ کو، اس سے پہلے وہ تمہارے گھر کب اجازت مانگ کر جاتی ہے؟ شاید وہ شام تک نہ آ سکے۔ تو اس کے لہجے میں دکھ کی جھلک تھی۔ ٹھیک ہے، بتا دوں گا امی جان کو، میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکے۔ پھر اسے وہیں کھڑے دیکھ کر پوچھا، اور کچھ؟ وہ اصل میں آج ہمارے گھر کچھ مہمان آ رہے ہیں نا؟ وہ جانے پر آمادہ نظر نہ آئی۔ میں جانتا تھا وہ آج اپنی انا اور خودداری ہار کر ہی اس کمرے سے نکلے گی۔ پہلے کبھی نہیں آئے آپ کے ہاں مہمان؟ اس قسم کے تو نہیں آئے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔
کیوں؟ ان کے سینگ ہیں کیا؟ میں نے استہزائی انداز میں پوچھا۔ میرے چاچا ہیں جی، گاؤں میں رہتے ہیں۔ مجھے تیرے چچا سے کیا لینا؟ میں نے منہ بنایا۔ ان کا بڑا بیٹا ڈاکٹر ہے، اس کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے لہجے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ میرے جی میں آیا ایک زوردار کہکا لگاؤں۔ وہ اپنے چچا کے کندھے پر بندوق رکھ کر فائر کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں اس کی ساری چال بازیوں سے واقف ہوں۔ میرے جذبات کو جاننا اس کے بس سے باہر تھا۔ اچھی بات ہے نا، ایک ڈاکٹر کا رشتہ قسمت والی لڑکیوں کو ملتا ہے۔ اس کا دل توڑنے میں نے کوئی دقیقہ فرق گزاشت نہیں کیا تھا۔ اچانک اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ مجھے لگا وہ جھپٹ کر میرا گریبان پکڑے گی اور چیخ چیخ کر پوچھے گی، ظالم، اور کس طرح اظہار کروں؟ کتنا نیچے گرانا چاہتے ہو؟ مگر میں بے حس بن کر اس کی شاید انگی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ اس کا غصہ بتدریج غم میں ڈلا اور آنکھوں میں کٹورے چھلکنے کو بےتاب ہو گئے۔ ایک کرب آمیز سسکی لے کر وہ مڑی اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ میرے لب اسے روکنے کے لیے ہلے تاکہ اس سے تفصیل پوچھوں۔ آیا وہ سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ؟ بس بہت ہو گیا تھا۔ وہ عورت ذات ہو کر اس حد تک آ سکتی تھی تو مجھے ایک قدم بڑھ کر اسے تھام لینا چاہیے تھا۔ مگر افسوس، اس وقت میری آواز نے ساتھ نہ دیا۔ لب ہلے مگر بے آواز۔ میری انا اب تک زندہ تھی۔ میری مغرور سوچ نے کہا، یہ اظہار نہیں، تنبیہ ہے، دھمکی ہے کہ اگر میں نے اظہار نہ کیا، اپنے والدین کو نہ بھیجا، تو وہ کسی اور سے شادی کر لے گی۔ اگر مجھے اس کی ضرورت نہیں تو اسے بھی میری ضرورت نہیں۔ پہاڑ میں جاؤں میں، اس کے لیے ڈاکٹر کا رشتہ بھی آ سکتا ہے۔ ان تلخ سوچوں نے میرے ہونٹ سی دیے، اور اس سے پہلے کہ میں اس بارے مزید مغز کھپائی کرتا، موبائل فون کی ٹیون نے مجھے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ میرے دوست مظہر اقبال کی کال تھی۔ جی مظہر، میں نے کال وصول کی۔ ثاقب کے بچے، یاد نہیں ہے؟ آج حسن ابدال جانا ہے۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ اوہ سوری، مجھے ایک دم اپنے دوست قیوم کی شادی یاد آ گئی۔ وہ ہمارا ہم عمر اور کلاس فیلو تھا۔ 7ویں کلاس تک وہ ہمارے گاؤں میں ہی پلا بڑا تھا، مگر اس کے بعد وہ فیملی سمیت حسن ابدال شفٹ ہو گئے تھے۔ لیکن یہ معمولی فاصلے ہماری دوستی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے تھے۔ ہمارا رابطہ پہلے دن کی طرح قائم تھا۔ موبائل فون نے یوں بھی فاصلوں کو سمیٹ لیا ہے۔ سوری کے بچے، جلدی آؤ، میں لاری اڈے میں منتظر ہوں۔ میں نے جلدی بیگ میں 2-3 جوڑے کپڑے اور 1-2 ضرورت کی چیزیں رکھی اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہمیں وہاں 2-3 دن لگ جانے تھے۔ ابو جان سے میں پہلے ہی اجازت لے چکا تھا۔ امی جان کو مطلع کر کے میں گھر سے نکل آیا۔ مظہر بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ حسن ابدال ویگن اڈے پر قیوم ہمیں ریسیو کرنے پہنچا ہوا تھا۔ اگلا پورا ہفتہ شادی کے ہنگاموں کی نظر ہو گیا۔ شادی کی تقریبات میں سب سے منفرد منظر مجھے دلہن کی رخصتی کا لگا۔ والدین کے گھر سے رخصت ہوتے وقت ماں باپ اور بہن بھائیوں کے گلے لگ کر رونا خوشی اور دکھ کا عجیب امتزاج تھا۔ میرے ذہن میں سائرہ کا خیال در آیا۔ شاید وہ بھی میری دلہن بنتے وقت یوں ہی آنسو بہائے۔ یہ سوچ میرے لبوں پر مسکراہٹ لے آئی۔
اس کے ساتھ مجھے اس سے آخری ملاقات یاد آ گئی۔ ان کا بڑا بیٹا ڈاکٹر ہے۔ میری یادداشت نے اس کے الفاظ دہرائے۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، ہاں یہی خطاب ٹھیک رہے گا۔ شادی کے بعد ناک میں دم نہ کر دیا ڈاکٹر کا نام لے لے کر تو میرا نام بھی ثاقب نہیں۔ اور پھر اسی دم میں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہی اسے اپنا آپ سونپ دوں گا، ساری شکایتوں کا مداوع کر دوں گا، پکنک اور آؤٹنگ پر بھی لے جاؤں گا۔ اس سے زیادہ ایک حیا والی کو آزمانا مناسب نہیں تھا، اور یقیناً ابو جان اور امی جان نے بھی میرے فیصلے کو سراہا تھا۔ ہم شام ڈلے ہی گاؤں واپس پہنچ سکے تھے۔ مظہر کو الوداع کہہ کر میں اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ عشاء کی نماز کے بعد ہی کھلی کیا جاتا تھا، اس لیے مجھے دستک دینے کی ضرورت نہ پڑی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت مجھے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی بھی موجود نہ ہو۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے امی جان کو آواز دی، امی جان میں آ گیا ہوں۔ عجیب رشتہ ہے ماں کا بھی، اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے ماں کی شفقت کی محتاج رہتی ہے۔ مگر میری پکار کے جواب میں ابو جان کمرے سے نکلے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری امی اور جمیلہ احسن صاحب کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ اس وقت مجھے حیرانی ہوئی، مگر ابو جان میرے سوال سے پہلے اپنے کمرے میں غائب ہو چکے تھے۔ میں سر جھٹکتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ عشاء کی اذان کے بعد امی جان اور جمیلہ بھی واپس آ گئیں۔ اس وقت میں ڈرائنگ روم میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا۔ انہیں گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر میں تن سے باز نہ رہ سکا۔ بڑے سیر سپاٹے ہو رہے ہیں۔ خود دوست کی شادی کے لیے حسن ابدال ہفتہ گزار آیا ہے، اور ہمیں پاس پڑوس میں جا کر سہیلی کی شادی میں شمولیت پر تانے دیے جا رہے ہیں۔ جمیلہ حسب عادت چپ نہیں رہی تھی۔ البتہ امی جان نے مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ کون سی سہیلی؟ میں حیرانی سے مستفسر ہوا۔ جناب، میری ایک ہی سہیلی ہے، سائرہ احسن مجید۔ کیا؟ مجھے لگا میری سانس رک رہی ہے۔ دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ سینے سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے چہرے پر وحشت بھرے آثار نمودار ہوئے۔ امی جان کمرے میں جا چکی تھی، اور جمیلہ ٹی وی سکرین کی جانب متوجہ تھی، اس لیے میرے تاثرات سے بے خبر رہی۔ البتہ میرے کیا پر اسے حیرانی ضرور ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ پھر اچانک اسے یاد آیا کہ میں تو ہفتہ بھر سے غائب ہوں۔ ہاں، آپ تو شادی اس دن دوست کی شادی میں چلے گئے تھے نا؟ ہاں، آپ تو شاید اس دن دوست کی شادی میں چلے گئے تھے نا؟ بس جس دن آپ گئے اسی دن اس کے کزن کا رشتہ آ گیا۔ ہاں، آپ تو شاید اس دن دوست کی شادی میں چلے گئے تھے نا؟ بس جس دن آپ گئے اسی دن اس کے کزن کا رشتہ آ گیا۔ بڑی پس و پیچ کے بعد انکل نے ہاں کی، کیونکہ اس کا بھائی جٹ منگنی پٹ ویا پر زور دے رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے حال ہی میں MBBS مکمل کیا ہے، آئی اسپیشلسٹ ہے۔ اسی ہفتے اس نے لندن کے لیے روانہ ہونا ہے، اور وہاں کی ثقافت ایسی نہیں کہ کوئی شریف لڑکا بھی وہاں پارسا رہ سکے۔ بجائے اس کے کہ اس کا بیٹا وہاں سے کوئی بدیسی دلہن ساتھ لے آتا، باپ نے دیسی دلہن کا انتظام کر دیا۔ یقین کرو بڑی نصیبوں والی ہے میری سہیلی۔ حالانکہ بڑی حجت کی تھی انکل احسن نے۔ ویسے ان کی ہچکچاہٹ کی اصل وجہ تو آپ تھے، کیونکہ وہ غریب اب تک اس آس میں تھے کہ ہم سائرہ کا رشتہ مانگ لیں گے اور گھر کی بات گھر میں رہے گی۔ مگر جب ابو جان نے بھی اتنے عمدہ رشتے کی طرفداری کی تو انہیں مجبوراً ماننا پڑا۔ وہ چچا باپ جیسا ہی ہوتا ہے، مگر اپنے گھر سے تو دور ہو جائے گی نا سائرہ۔ جمیلہ اور بھی بہت کچھ بتاتی رہی، مگر میرے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ اگر وہ ٹی وی سکرین کی جانب متوجہ نہ ہوتی تو میرا وحشت زدہ چہرہ دیکھ کر ضرور ششدر رہ جاتی۔ میں اسے بولتا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ حیرانی کے اظہار کیے بغیر ٹی وی کی طرف متوجہ رہی۔
اس کے خیال کے مطابق میں اس کی سہیلی کو ناپسند کرتا تھا۔ کمرے میں گھستے ہی ضبط کا لاوا پھوٹ پڑا اور گرم سیال میرا چہرہ پھٹونے لگا۔ میری ضد اور ہٹ درمی نے یہ دن دکھایا تھا۔ سائرہ، میں نے سستی پری، تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ سے یوں ٹوٹ جائے گا؟ اگر ہم کو خبر ہوتی اسے زنجیر کر لیتے۔ میرے آنسو بہتے رہے مگر رونے سے دل کا بوجھ ہلکا نہ ہو سکا۔ میں نے اٹھ کر الماری کھولی۔ ایک خانے میں ان تحائف کا ڈھیر لگا تھا جو میں اس کی ہر سالگرہ پر خرید کر الماری کی زینت بنا دیتا۔ میرا ارادہ تھا کہ جس دن وہ اظہار محبت کرے گی یہ تمام اٹھا کر اس کے حوالے کروں گا۔ وہ میرے ان عزائم سے بے خبر تھی اور اس کے نزدیک میں نے کبھی بھی اسے تحفہ دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود میری ہر سالگرہ پر وہ بڑے پیار سے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتی۔ اس کے تمام تحفے میں نے سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کی دی ہوئی گھڑی ہمیشہ میری کلائی کی زینت بنی رہتی مگر گھر کے اندر میں اسے آستین میں چھپائے رکھتا کہ وہ دیکھ نہ لے۔ اس کا دیا ہوا قیمتی فاؤنٹین پین میں صرف ڈائری لکھنے کے لیے استعمال کرتا۔ اس نے رومانی ناولوں کا سیٹ بھی مجھے گفٹ کیا تھا۔ ہر ناول میں 2-3 بار پڑھ چکا تھا۔ اس کا موبائل میں نے سنبھال کر رکھا تھا کہ اس سے پہلے کال اس موبائل فون سے کروں گا۔ میں نے اس کا دیا ہوا کریم کلر کا سوٹ پہن لیا۔ یہ میں نے پہلی ملاقات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میرے سارے خواب، سارے ارادے، سارے عزائم انا کی پیٹھ چڑھ گئے۔ اس نے کئی بار ڈھکے چھپے اور واضح انداز میں مجھے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا تھا مگر ناکام رہی تھی۔ میں نے کچھ زیادہ ہی انتظار کرایا تھا اسے۔ جمیلہ کھانے کا پوچھنے آئی، میں نے بہانہ کر دیا۔ دل نہیں چاہ رہا، دیر سے کھایا تھا۔ وہ خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ ساری رات میں نے انگاروں پر لوٹتے گزاری، کسی کروٹ چین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن اس کی بارات میں آنا تھا، میں کمرے سے باہر نہ نکلا۔ پھر میری سماعتوں میں شہنائی کی آواز گونجی، شاید بارات پہنچ گئی تھی۔ بھیا، کسی انسان سے اتنی نفرت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اب تو وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر، اس محلے سے جانے والی ہے۔ جاتے جاتے تو اسے مل لو، کیا سوچے گی وہ؟ پھر انکل احسن مجید کو اتنا دکھ ہوگا۔ دونوں گھروں کے اتنے قریب تعلقات ہیں اور آپ 2 قدم بھی چل کر نہیں جا سکتے۔ جمیلہ نے اپنی روح میں کہتے ہوئے میرے اوپر سے کمبل کھینچ لیا مگر میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی گھبرا گئی۔ میری آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ بھیا، کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ اس نے میرا جلتا ماتھا چھوا۔ اف، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، پلیز لیٹے رہیے۔ نہیں، میں جاؤں گا۔ میں ہمت کر کے اٹھ بیٹھا۔ اپنی زندگی جہنم بنانے والا میں خود تھا۔ اب چوروں کی طرح منہ چھپانے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ بھیا، اتنا بھی ضروری نہیں، پہلے آپ کی اپنی صحت ہے۔ جمیلہ مجھے روکنے پر مضطر ہوئی۔ کہا جو ہے جاؤں گا، میں تاڑا اور وہ کان دبائے باہر نکل گئی۔ میں چپل پہن کر باہر نکل آیا۔ وہ کپڑے جو میں نے اسے خوش آمدید کہنے کے لیے سنبھال رکھے تھے اسے الوداع کہنے کے لیے پہننے پڑ گئے تھے۔ انکل احسن کے گھر کے دروازے پر ایک سجی سجائی کار کھڑی تھی۔ میں ان کے گھر میں داخل ہو کر تھوڑا سا ہی آگے بڑھا تھا کہ اسی وقت اسے کمرے سے باہر لایا گیا۔ سرخ جوڑے میں وہ کوئی اپسرا دکھائی دے رہی تھی۔ جس دن میں نے کالے لباس کو پسندیدہ قرار دیا تھا اس کے بعد پہلا موقع تھا کہ وہ کسی اور لباس میں نظر آئی تھی۔ روایتی دلہنوں کے برعکس اس نے گھونگھٹ اٹھایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل دکھائی دے رہے تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے گھورتا رہا۔ مجھے لگا میں گر پڑوں گا۔
उसका हर बढ़ता कदम गोया मेरे बदन से रूह निकाल कर ले जा रहा था और फिर मुझसे सब्र ना हो सका। अश्कों का सैलाब पलकों का रेत कुश्ता तोड़कर बाहर निकला। उसकी नज़रें मुझ पर गड़ी थी। वो ठिठक कर रुकी। उसकी आंखों में पहले हैरानी और फिर करब भरे तासुरात नमूदार हुए। उसके साथ अचानक उसके हल्क से एक दिलखराश चीख निकली और वो अपनी आंसू बहाती वालदा से लिपट गई। शायद मेरी आंखों से बहता पानी मुझे रुसवा कर देता, मगर उसकी लर्ज़ाखेज़ चीख को पुकार ने सबको उसकी तरफ मुतवज्जो कर दिया और मेरे आंसुओं की लाज रह गई। उस पर पहली बार मेरी खामोश मोहब्बत का राज अफ़शां हुआ था। ये राज उसके ज़ख्मों पर नमक झड़ने के मुतरादिफ था। वहाँ से कार तक वो जिस तरह हल्कते मचलते और तड़पते हुए पहुंची, वो हर आँख को अशकबार कर गया। कार के अंदर बैठने से पहले उसने मुड़कर मेरी जानिब देखा और मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए। अना और खुददारी का दावेदार मोहब्बत की देवी से माफ़ी का दरख्वास्तगार था। जब तक वो मेरी जानिब देखती रही, मेरे हाथ बनते रहे। वक्त जैसे साकित हो गया था, फिर वो गाड़ी में बैठ गई। पहली बार उसके सामने मेरी रिस्ट वॉच आस्तीन से बाहर निकली थी। गाड़ी के रवाना होते ही किसी ने मेरे बनते हाथों को जुदा किया। मैंने चौंक कर देखा, वो जमीला थी। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए वो आहिस्ता से बोली, चलो भैया घर चलते हैं, और मैं भारी कदमों से घर की जानिब चल पड़ा। इसके साथ ही हमारे आज का नावल मुकम्मल हुआ। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।